अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल फ़िरक़ वल अदियान के मौजू पर एक और दर्स में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चूँकि आज का ये दर्स ख़वारिज के उन्वान के साथ ताल्लुक़ रखने वाला 7वां दर्स है। ख़वारिज के उन्वान पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 6 दर्स समाअत फरमाए और छठा दर्स जो था यानी आज के इस दर्स से पहले का दर्स वो ख़वारिज की अलामात मिन जुमला तौर पर नमूदार होने के जो असबाब हैं उन असबाब के बारे में था। वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से मुसलमान नौजवानों में और मुसलमान बुजुर्गों में ख़वारिज की सिफात पैदा हो रही है, वो कौन से असबाब हैं। तो आज के इस दर्स में आज से लेकर के एक नया सिलसिला हम शुरू करेंगे ख़वारिज के हवाले से। वो है मिन अकाइदिल ख़वारिज। ख़वारिज के कुछ अकाइद हम जिक्र करेंगे। ख़वारिज के अकाइद क्या है? चूंकि मैंने इससे पहले भी आपसे ये अर्ज की कि ख़वारिज एक मुस्तक़ल दीनी और सियासी ग्रुह है। ख़वारिज एक मुस्तक़ल फ़िरक़ा है जिसके अपने ख़ास अकाइद हैं, जिसके अपने ख़ास नज़रियात हैं। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो ख़वारिज के अकाइद से वाकिफ़ हो, ख़वारिज के अकाइद को वो जानता हो, ताकि अल्लाह रहम फरमाए कहीं ऐसा ना हो कि उसके अंदर भी कोई ऐसा अकीदा हो जो दरअसल ख़वारिज के अकाइद में से हो। कोई ऐसा अकीदा इंसान कबूल ना करे जो अकीदा ख़वारिज के अकाइद के साथ ताल्लुक़ रखता हो। लिहाजा ख़वारिज के अकाइद से वाकिफ़ होना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस 7वें दर्स में हम सुनेंगे मिन अकाइदिल ख़वारिज। ख़वारिज के अकाइद में से कुछ हिस्सा, कुछ अकाइद। जाहिर सी बात है कि सारे अकाइद का हम इहाता नहीं कर पाएंगे और जो अकाइद जिक्र करने हैं उनका इस मुख्तसर से वक्त में इहाता नहीं हो पाएगा। 2-3 दर्स उनके अकाइद बयान करने में सरफ हो जाएंगे। लिहाजा आज का दर्स है मिन अकाइदिल ख़वारिज। ख़वारिज के अकाइद का जहां तक ताल्लुक है, ख़वारिज की अपनी किताबें नहीं है हमारे पास जिनसे हम उनका अकीदा जिक्र करते। ख़वारिज की अपनी किताबें यानी ख़वारिज के अकाइद जिक्र करने के लिए हमारे पास बुनियादी मसादिर जो हैं वो ख़वारिज की ही किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन वो मौजूद नहीं है। लिहाजा हम प्राइमरी सोर्सेज के बजाय सेकेंडरी सोर्सेज को लेते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज को ही प्राइमरी सोर्सेज की जो है वो हैसियत देते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो है अहले सुन्नत व जमाअत की किताबें और ख़वारिज के अकायद उनमें बयान किए गए हैं। और चूंकि असल सोर्सेज मौजूद नहीं है, प्राइमरी सोर्सेज मौजूद नहीं है, लिहाजा ये सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज की ही शक्ल इख्तियार करते हैं। और इसकी 2 वजह हैं। नंबर 1 ये कि प्राइमरी सोर्सेज मौजूद नहीं है। नंबर 2 ये कि अहले सुन्नत व जमाअत की किताबें इतनी वो है मौसूक बिहा है, इतनी मुअतमद अलैहा है, यानी ये इतनी ज़्यादा भरोसा वाली किताबें हैं जिन पर भरोसा है, जिन पर एतमाद किया जाएगा कि ये इस फन में या इस बाब में बुनियादी किताबों की हैसियत रखती हैं। तो जहाँ तक इनके अकायद का ताल्लुक है, एक एक करके हम इनके अकायद बयान करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है मौक़िफ़ुल ख़वारिज मिन हक़ीक़तिल ईमान। ईमान की हकीकत के बारे में ख़वारिज का मौक़िफ़ क्या है, यानी ये लोग ईमान को क्या करार देते हैं। चूँकि अहले सुन्नत के नज़दीक ईमान 3 चीज़ें हैं, क़ौल, तस्दीक, क़ौल और अमल। तस्दीक, क़ौल और अमल यानी दिल से तस्दीक करना और जुबान से इकरार करना और अमल से साबित करके देना। और इसी को बाज़ उलमा ने कहा है
کہ یہ ہے قول و عمل، قول اللسان والقلب، عمل اللسان و عمل القلب۔ تو خوارج نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، اختلف الخوارج فی حقیقت الایمان، حل هو الاقرار والمعرفہ فقط او هو قول و عمل۔ خوارج نے اختلاف کیا ایمان کے بارے میں کہ کیا یہ صرف اقرار ہے، یعنی بعض خوارج نے کہا یہ صرف اقرار ہے، کچھ خوارج نے کہا نہیں یہ صرف اقرار ہی کافی نہیں، یہ قول و عمل ہے، جیسا کہ اہل سنت نے کہا ہے۔ تو علی کل حال خوارج کسی ایک متفق علیہ نقطے پر اس بارے میں نہیں ہے۔ جب انہیں اس پر اتفاق نہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ قول و عمل ہے یا یہ صرف قول و معرفہ ہے، تو لازمی بات یہ ہے دوسرا نقطہ جو ایمان کے تعلق سے ہے، موقف الخوارج من زیادت الایمان و نقصہ، خوارج کا موقف ایمان کے بڑھنے اور ایمان کے کم ہونے کے بارے میں۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور برائیاں کرنے سے ایمان میں کمی پیدا ہوتی ہے، لیکن خوارج اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ الخوارج ینکرون زیادت الایمان و نقصہ، خوارج ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ صرف خوارج ہی نہیں، ہمارے یہاں جو فقہائے احناف ہیں، احناف بھی ایمان کے بڑھنے اور ایمان کے کم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ احناف کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں عمل صالح داخل نہیں ہے، لہذا جب ایمان میں عمل صالح داخل نہیں ہے تو ان کے مطابق اگر کوئی کتنا بھی نیک عمل کرے، وہ یعنی یہ ان کے قول کا لازم ہے کہ اگر کوئی کتنا بھی نیک عمل کرے اس کا ایمان نہیں بڑھے گا، اور اگر کوئی کتنا بھی برا عمل کرے اس کا ایمان کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے احناف ایمان کے کم ہونے اور ایمان کے بڑھنے کے منکر ہیں، کیونکہ وہ ایمان میں عمل صالح داخل نہیں مانتے ہیں۔ تو خوارج کا موقف بھی یہاں پر کچھ ان کے موقف کے ساتھ مل رہا ہے۔ خوارج کہتے ہیں، خوارج ایمان کے کم ہونے اور ایمان کے بڑھنے کا انکار کرتے ہیں۔ موقف الخوارج من زیادت الایمان و نقصہ۔ تیسرا نقطہ ہے موقف الخوارج من رؤیت اللہ عز وجل، خوارج کا موقف اللہ کے دیدار کے بارے میں۔ چونکہ اللہ کا دیدار جو ہے دو قسم کا ہے، ایک ہے اللہ کا دیدار دنیا میں، ایک ہے اللہ کا دیدار آخرت میں۔ دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ نے فرمایا دنیا کی آنکھیں اسے دیکھ نہیں پائیں گی حالانکہ وہ یہاں کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا میں کوئی انسان اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی رات میں دیکھا تھا؟ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ پاتا۔ تو اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راجح یہ ہے کہ معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ جو سورہ نجم میں آیا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس قسم کی ساری آیات سے جبریل مراد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کیفیات میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ البتہ یہ ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ لیکن دنیا میں، دنیاوی زندگی میں کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اس بات کی اجازت دے، مجھے اپنا دیدار دکھائیں دنیا میں۔ کوہ طور پر جا کر کے جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تو وہاں یہ مطالبہ کیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر آپ مجھے دیکھنا۔ جب اللہ نے اپنے نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پر جو ہے نمودار فرمائی تو وہ پہاڑ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اس کو لے کر کے یعنی اس کے سمیت وہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے کھسک گیا
اور اپنی جگہ پر باقی نہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے پہاڑ سے نیچے آئے۔ تو بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس قسم کا مطالبہ کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا ہے سبحانک تبت الیک، اے میرے اللہ آپ پاک ہیں، آپ منزہ ہیں، میں نے آپ کی طرف توبہ کی۔ تو یہ سب سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَلَمَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ دنیا میں رؤیت رب کے بارے میں موقف ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید میں بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ثابت ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سے جو عظیم نعمت جنتیوں کو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سورہ عما یتساءلون میں اللہ تعالیٰ مجرموں کے بارے میں فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ لوگ آخرت میں قیامت کے دن اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، ان کو پردہ حائل ہوگا بیچ میں۔ تو جب مجرم اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محسن جو ہوں گے، نیکوکار جو ہوں گے، اہل جنت جو ہوں گے، اس کے برعکس انہیں جو اعزاز دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ انہیں رب کے دیدار سے مشرف بدیدار ہونے کا وہ اعزاز دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب آپ اپنے رب کو دیکھو گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آسمان صاف ہوتا ہے، کہیں پر بھی بادل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، اور 14ویں کا چاند ہوتا ہے، کیا آپ 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی جھجک محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی جھجک محسوس نہیں کرو گے۔ لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، ان کا موقف ہے۔ لیکن خوارج کا موقف کیا ہے؟ الخوارج ينکرون رؤیت اللہ عز وجل فی الدنیا والآخرہ، خوارج دنیا و آخرت دونوں جگہ پر اللہ کی رؤیت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ دنیا میں تو بہرحال اہل سنت کا بھی موقف یہی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ پائے گا، لیکن آخرت کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں سے جنت کے جو اعزاز ہوں گے، ان کے جنت کے اعزاز میں سے سب سے بڑا اعزاز یہ ہوگا کہ اللہ کی رؤیت حاصل ہوگی۔ لیکن خوارج نے آخرت میں اللہ کی رؤیت سے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس قسم کا عقیدہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، ہم آخرت میں اپنے رب کو دیکھ پائیں گے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے خوارج کا، یہی جہمیہ کا عقیدہ ہے، یہی معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ یہاں خوارج نے جہمیہ، معتزلہ اور اس قسم کے لوگوں کی موافقت کی ہے، اور ان کی موافقت میں یہ کہا ہے کہ ہم آخرت میں اپنے رب کو نہیں دیکھیں گے۔ موقف الخوارج من خلق القرآن، ایک اور جو نقطہ ہے، چوتھا نقطہ، وہ ہے خوارج کا کیا موقف ہے قرآن کے بارے میں، قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ موقف الخوارج من القرآن الکریم، خوارج کا کیا موقف ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ آیا یہ قرآن مجید مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ چونکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے نطق بہ ربنا ذوالجلال والاکرام، ہمارے رب ذوالجلال والاکرام نے یہ کلام کیا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا۔
یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. لیکن اس کے برعکس معتزلہ، جہمیہ وغیرہ، ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ نے کلام نہیں کیا ہے. چونکہ وہ اللہ کے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر ہم کہیں گے اللہ نے کلام کیا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، نعوذ باللہ. تو اس اعتبار سے انہوں نے اللہ کی اس صفت کلام کا انکار کیا ہے. تو یہاں پر خوارج کا کیا موقف ہے؟ خوارج کا موقف یہ ہے انہو یجب الایمان بان القرآن مخلوق. خوارج نے کہا ہے کہ قرآن کے مخلوق ہونے پر ایمان رکھنا واجب ہے. یعنی خوارج بھی معتزلہ اور جہمیہ وغیرہ کی موافقت کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مخلوق ہے. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اہل سنت نے اس پر دلائل بھی دی ہیں، قطعی دلائل سے ثابت ہے قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی کوئی بھی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے. لہذا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ صفت کلام ہے، یہ اللہ کا مخلوق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی قسم نہیں ہے. کوئی کہے کہ میں کلام اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہ مخلوق کی قسم نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت کی قسم ہے. اور جو لوگ قرآن کی قسم کھانے سے منع کرتے ہیں وہ یا تو غفلت سے ایسا کرتے ہیں، یا یعنی غفلت سے مراد یہ ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اللہ کی صفت کی قسم کھانے سے روکتے ہیں، لہذا وہ غفلت سے ایسا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مخلوق کی قسم کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ وہ غفلت سے کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ ایمان ہوگا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر کسی نے یہ کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کی صفت کا منکر ہے. لہذا خوارج کا جو موقف ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اور یہی انشاءاللہ صحیح موقف ہے جو کتاب و سنت کی دلائل سے ثابت ہے. خوارج کا موقف یہ ہے انہو یجب الایمان بان القرآن مخلوق، کہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ قرآن کے بارے میں خوارج کا موقف تھا. اب ایک اور نقطہ ہے، پانچواں نقطہ، موقف الخوارج من السنہ. سنت سے خوارج کا سنت کے بارے میں کیا موقف ہے؟ چونکہ اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے اس بارے میں. اہل سنت کتاب و سنت دونوں سے مسائل اخذ کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وغیرہ دوسری آیات. لیکن خوارج کا کیا ہے؟ من اصولہم المتفق علیہا بینہم، ان کے درمیان جو اصول جن پر وہ متفق علیہ ہیں، ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے، یعنی جن چیزوں پر خوارج آپس میں متفق ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے، کیا الاخذ بما دل علیہ القرآن، وہ وہی چیز دین کے طور پر لے لیتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں جس پر قرآن دلالت کرے، جس پر قرآن نے دلالت کی ہو. وَرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِيثِ مُطْلَقًا، اور یہ لوگ ان تمام احادیث کو مطلقاً رد کرتے ہیں جو قرآن پر اضافہ کرتے ہوں. یعنی اس اعتبار سے یہ لوگ اہل قرآن کے ساتھ ملتے ہیں، یا ہم کہیں گے اہل قرآن خوارج میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم صرف وہ اخذ کریں گے، وہ لیں گے جس پر قرآن دلالت کرتا ہے، اور اگر کوئی حدیث ایسی ہو، چاہے یعنی ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں، چاہے وہ آحاد ہو یا متواتر، اگر کوئی حدیث ایسی ہو جو قرآن پر اضافہ کرتی ہو تو اس حدیث کو یہ لوگ رد کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے درمیان جو متفق علیہ اصول میں سے وہ ہے الاخذ بما دل علیہ القرآن، صرف وہ چیز لینا جس پر قرآن دلالت کرتا ہو، اور قرآن پر جو بھی حدیث کچھ بھی اضافہ کرے اس کو مطلقاً یہ لوگ رد کرتے ہیں. چھٹا جو ان کا عقیدہ بیان کیا جائے گا، جو ان کا عقیدہ، موقف الخوارج من القدر، تقدیر کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے؟
تقدیر کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے؟ چونکہ تقدیر کے بارے میں خوارج 3 قسموں میں تقسیم ہوئے ہیں، 3 طبقات میں یا 3 ٹولیوں میں بٹ گئے ہیں، 3 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ یا وہ جماعت خوارج میں سے جو قدریہ کی موافقت کرتی ہے، تو اید القدریہ طائفہ، تو اید القدریہ ایک جماعت جو قدریہ کی موافقت کرتی ہے، ان کی تائید کرتی ہے۔ اور قدریہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کو اس کے بعد پتہ چلتا ہے، یعنی جب تک انسان کام نہیں کرتا ہے تب تک اللہ کو نعوذ باللہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان کام کرتا ہے اللہ کو اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط عقیدہ ہے، لیکن قدریہ کا بہرحال یہی عقیدہ ہے، وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو خوارج میں سے بھی ایک جماعت ہے جو تقدیر کا انکار کرتی ہے اور قدریہ کی موافقت کرتی ہے۔ دوسری جماعت تؤید الجبریہ، دوسری جماعت وہ ہے جو جبریہ کی موافقت کرتی ہے، اور جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے اعمال میں مجبور ہے، یہ تقدیر کی وجہ سے ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ جبریہ کے بالکل برعکس ہے، یہ قدریہ کے بالکل برعکس ہے۔ قدریہ کہتے ہیں انسان اپنے ہر کام میں مختار کل ہے، مختار کل ہے، انسان ہر کام میں مختار کل ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں اور تقدیر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ قدریہ کہتے ہیں۔ جبریہ کہتے ہیں نہیں، انسان مجبوری محض ہے، یعنی انسان جو بھی کرتا ہے مجبور ہو کر کرتا ہے، اور تقدیر کی وجہ سے، تقدیر کی لگام میں انسان پھنسا ہوا ہے، انسان کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری جماعت ہے جو مذہب سلف کی موافقت کرتی ہے، اور مذہب سلف یہ ہے کہ انسان نہ تو مختار کل ہے اور نہ ہی مجبوری محض ہے، بلکہ انسان کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی انسان کرے گا وہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور تقدیر کے 2 قسمیں ہیں، تقدیر شرعی اور دوسری تقدیر کونی۔ تقدیر شرعی وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور تقدیر کونی وہ ہے جو کچھ دنیا میں رونما ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ اسے پسند کرتا ہو۔ تو بہرحال اس کی تقدیر کی تفصیل ہے، مذہب سلف کے بارے میں جو تقدیر ہے اس کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کسی اور درس میں بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ کہنا کافی ہوگا کہ تقدیر کے حوالے سے خوارج کی 3 قسمیں ہیں، کچھ لوگ تقدیر کے حوالے سے قدریہ کی موافقت کرتے ہیں، کچھ جبریہ کی، اور کچھ لوگ مذہب سلف کی۔ موقف الخوارج من الجنت والنار، جنت جہنم کے بارے میں خوارج کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں حق ہیں، موجود ہیں آج بھی، اور جنت اور جہنم دونوں میں سے کچھ حصہ ایسا ہے جو ابھی خالی پڑا ہوا ہے۔ لیکن الخوارج ينکرون وجود الجنت والنار الان اے قبل یوم القیامہ، خوارج انکار کرتے ہیں جنت اور جہنم کا قیامت سے پہلے وجود میں ہونا، اس چیز کا خوارج انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم قیامت کے بعد وجود میں آئے گی، ابھی جنت اور جہنم نام کی کوئی چیز وجود میں نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جنت اور جہنم ہے، لیکن کہتے ہیں ابھی اس کو وجود میں نہیں لایا گیا ہے، کہتے ہیں ابھی اس کو وجود میں نہیں لایا گیا ہے، اور جنت اور جہنم قیامت کے بعد وجود میں آئے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جنت اور جہنم کے بارے میں۔ 8واں نقطہ ہے موقف الخوارج من عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں خوارج کا موقف۔ تو اکثر خوارج قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، اکثر الخوارج ينکرون عذاب القبر، اکثر خوارج قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں جنت اور جہنم قیامت کے بعد وجود میں آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ قبر کا عذاب بھی تسلیم نہیں کرتے ہوں گے، اور نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قبر کا عذاب تسلیم کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اور قبر کا عذاب اس کا تذکرہ جن احادیث میں ہے ان میں یہ ہے کہ نیک انسان کے لیے جنت سے فرش و فروش میوے وغیرہ لائے جائیں گے،
اور برے انسان کے لیے جہنم سے اس کا بسترا اور کانٹوں کا وہ بسترا اور جہنم سے ہی وہ پیپ اور وہ گلیز ترین مشروب اس کے لیے لائے جائیں گے۔ تو جب یہ لوگ جنت اور جہنم کے وجود کا ہی بھی انکار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قبر کے عذاب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اکثر خوارج قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر کا عذاب حق ہے اور ثابت ہے۔ خوارج میں سے اباضیہ نامی فرقہ جو خوارج کا ایک حصہ ہے وہ قبر کے عذاب کو صحیح ثابت مانتے ہیں۔ طائفۃ الاباضیہ یثبتون عذاب القبر خلافا لاکثر الخوارج، اکثر خوارج کے طرز سے ان کے اس عقیدہ سے ہٹ کر کے اباضیہ نامی جماعت اور نامی فرقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قبر کے عذاب کو صحیح ثابت مانتے ہیں۔ 9واں نقطہ ہے موقف الخوارج من الشفاعہ، خوارج کا موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کے حق میں اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ اب خوارج کا موقف کیا ہے؟ ینکرون الشفاعہ، اکثر الخوارج ینکرون الشفاعہ، اکثر خوارج سفارش کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس اباضیہ نامی فرقہ یثبتون الشفاعۃ لیکن للمتقین فقط، وہ شفاعت کو ثابت مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں صرف پرہیزگاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے نہیں، کیونکہ گناہ گار اور عاصی ان کے نزدیک بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ خوارج شفاعت کا اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ گار شخص ہے یہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور بعض اوقات تو خوارج نے اس حد تک غلو کیا ہے یہ گناہ گار کو کافر قرار دیتے ہیں۔ تو جب یہ گناہ گار کو کافر قرار دیتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ لوگ یہ بھی نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ گار کی سفارش کریں گے، کہتے ہیں وہ تو گناہ گار کافر ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے کافروں کی۔ اباضیہ کہتے ہیں نہیں سفارش کریں گے، البتہ پرہیزگاروں کو سفارش کریں گے، وہ بھی گناہ گاروں کے لیے سفارش کے قائل نہیں ہے۔ طائفۃ الاباضیہ یثبتون الشفاعۃ لیکن للمتقین فقط، اباضیہ نامی فرقہ سفارش کو صحیح ثابت مانتے ہیں لیکن صرف متقین کے لیے۔ 10واں نقطہ اور یہ اس درس کا انشاءاللہ آخری نقطہ ہے وہ ہے موقف الخوارج من المیزان، قیامت کے دن جو میزان نصب کیا جائے گا لوگوں کے اعمال اور لوگوں کے اجسام تولنے کے لیے، لوگوں کے عمل تولے جائیں گے، لوگوں کے جسم تولے جائیں گے، لیکن یہ سب احادیث میں ثابت ہے لیکن خوارج اس کا انکار کرتے ہیں۔ الخوارج ينکرون وجود المیزان والصفات الثابتۃ له، خوارج میزان کا بھی انکار کرتے ہیں اور میزان کے بارے میں جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت ہیں خوارج اس سب کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ خوارج کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن حالانکہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے وَنَزَعُوا مَوَازِينَ الْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے جو ہے عدل اور انصاف کا ترازو، عدل اور انصاف کا ترازو ہم قیامت کے دن ان کے لیے نصب کریں گے، لیکن ان لوگوں نے خوارج نے اس سب کے باوجود میزان اور اس کے لیے جو ثابت صفات ہیں احادیث مبارکہ میں ان سب کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو یہ ہے خوارج کا جو ہے عقیدہ میزان کے بارے میں، خوارج کا عقیدہ میزان کے، حالانکہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور یہ سورہ انبیاء کی 47ویں آیت ہے، 47 آیت نمبر، وَنَزَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اس کے باوجود بھی میزان کا انکار کیا ہے۔ یہ لوگ الخوارج ينکرون وجود المیزان، میزان کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ خوارج کے عقائد میں سے 10 نقطے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس میں بھی ان کے عقائد کا جو ہے 2-3 دروس میں تذکرہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے کے بعد باطل فرقوں اور ان کے باطل عقائد کے اس شر سے محفوظ رکھے، ان کے باطل نظریات سے محفوظ رکھے، ہمیں اہل سنت کے منہج پر استقامت سے نوازے، ہمیں اہل سنت کے منہج پر قائم دائم رہنے کی توفیق سے نوازے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہراتے ہیں اس بات پر کہ ہم خوارج کے عقائد پر نہیں ہیں بلکہ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، منہج سلف پر ہیں، معتزلہ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، خوارج سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور جہمیہ کے عقیدہ سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت سے نوازے اور ہماری طرف سے یہ عقیدہ، یہ منہج اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خالصتاً قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔